सोना पड़ा हुआ है तो तो उसके ऊपर ज़कात नहीं आएगी, उस पर ज़कात फर्ज नहीं होगी। क्योंकि तो गाड़ी उसके ऊपर उस कर्जा है। ज़कात इसका फर्ज नहीं होगी कि हम जो सोने का हिसाब लगाएंगे हम्म, और उसमें जो है ना वो सोने से हिसाब लगाकर उससे माइनस करेंगे। उस हम्म, पे जो कर्जा है मिसाल के तौर पर उस पे 10 लाख का कर्जा है जी और सोना उसके पास पड़ा हुआ है 8 लाख रुपए का या 12 लाख रुपए का पड़ा हुआ है सोना। जी। तो हम 12 लाख में से जो 10 लाख कर्जा है उसको माइनस करेंगे तो हम्म, पीछे रह गए 2 लाख रुपया। सही। तो उस 2 लाख रुपए में जो है ना फिर ज़कात वाजिब होगी। एग्जाम्पल मान साहब हमारे पास ज़मीनें हैं, चलो बहुत ज़्यादा लाइक का कहते हैं कि 20-40 लाख रुपए उसकी मालिकियत की ज़मीनें पड़ी हुई हैं, ठीक है। लेकिन वो ज़मीनें ऐसी ही पड़ी हुई हैं, हम लोग यूज़ नहीं करते, ना उन पर खेत चढ़ाते हैं ना कुछ करते हैं, उस पर से ख़जान नहीं आती, लेकिन वो इतनी मालियत है जिस तरह की चलो घर कह देते हैं हम लोग कि चलो हमारे पास दूसरा घर है जिसकी मालियत है 40-50 लाख रुपया, हाँ, हम्म। लेकिन वो घर हम लोग हाँ यूज़ नहीं करते इसमें जो है या ना बिल्कुल वो। इसमें जो है ना बता रहा हूँ कि इसमें जो आपके पास 2 घर हैं 3 घर हैं 4 घर हैं हम्म, तो उस घर पर ज़कात नहीं होगी। ठीक है। हम्म, तो यानी कि अगर आपके पास अगर 10 घर भी हैं तो हम्म। उस घर पे ज़कात उस पे ज़कात वाजिब नहीं होगी। मतलब घर पे ज़कात तो नहीं, सिर्फ और सिर्फ मालियत पे है, मालियत है। मालियत पे अगर आपके पास ज़मीन भी पड़ी है खेती बाड़ी के लिए अगर बहुत बड़ी ज़मीन है उस पर भी ज़कात वाजिब नहीं है। अगर आपके पास 5 गाड़ियाँ 6 गाड़ियाँ तो अपने यूज़ के लिए तो उस पर भी ज़कात वाजिब नहीं है। ठीक है। हम्म, तो इस जितनी भी मैंने ये जो चीज़ें इस्तेमाल की हैं इस पर ज़कात वाजिब नहीं है। घर है प्रॉपर्टी है। हाँ अगर जो है ना जो हमने मिसाल के तौर पे कोई चीज़ घर ऐसे ख़रीदा कि उसको हमने फ़रोख्त कर रहे हैं। हम्म, ठीक है। हमारी नीयत थी कि हम उस पर कर बिजनेस की नीयत थी हम्म, कि हम उसको फरोख्त करेंगे तो उस पे जो है ना उस पे ज़कात वाजिब है उसकी कीमत लगाएंगे। तो अगर हमारी नीयत है कि हमने खुद रखने हैं या किराए पे लगाना है रेंट के तौर पर हम्म। तो उस पे भी जो है ना ज़कात वाजिब नहीं है। जो उसका रेंट आएगा वो मालियत जमा होगी तो उस पे जो है ना वो ज़कात होगी। सही इमरान साहब, बिल्कुल सही कहा। अच्छा, ठीक है। अच्छा तो एक ये जो दूसरा। है ना इसमें ज़कात तो इसमें बहुत बेहतियाती हो जाती है खुसूसन बरखसूस जो है ना वो सोने के जेवरात के हवाले से हम्म, कि वो लेडीज़ जो है ना वो सोने के जेवरात रखती हैं और उसमें अक्सर यही होता है 100 में से 99% होता है लोगों को शोमेंट होती है हम्म, कि सोना जो है ना वो लोगों को शोमेंट के लिए तौर पर पहना जाता है लेकिन पता नहीं होता कि ये जहन्नुम का ईंधन पहना हुआ है एक किस्म का। तो इसमें अस्तगफिरुल्लाह, बहुत एहतियात करनी चाहिए। तो अस्तगफिरुल्लाह। उसमें इतना सख्त हुक्म है कि अगर जो है ना अगर आपके पास ज़कात अदा करने के पैसे नहीं है तो वो उस सोने में से सोना बेचें और उसको ज़कात अदा करें। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। सोने में से जो है ना जो पहना हुआ सोना उसमें से बेच कर ज़कात अदा करें। तो इतनी जो है ना इस वजह से तो उसमें एक सोने के हवाले से और दूसरा जो है ना आपके पास जो जितनी कैश है उसका तो आसान है। उसका उसको कैश है जितनी है उसका तो आसान है। आसान हो तो तो 38,000 बाकी में से हाँ 2.5% निकाल लेंगे, हाँ थर्टी एट वो थाउजेंड में 20 से। अगर एक बिल्कुल लाख मैंने रुपए है टाइम तो उसमें से 1 लाख रुपया ज़्यादा है, 38,000 से ज़्यादा है तो उसमें से 2.5% लाइक 2,500 रुपया निकाल दो ज़कात, बिल्कुल हाँ वो सही कहा। 1 लाख पर 2,500 हो अच्छा जाएगा। मौलाना साहब, तो एग्जांपल एग्जांपल आप बताएं कि ज़कात है, एग्जांपल अभी कोई गरीब आदमी किसी गरीब आदमी को आ, अभी आप एग्जांपल मैंने इस साल ज़कात दे दी रमज़ान में, मैं पहले हाँ पहले दिन रमज़ान की पहले दिन मैंने ज़कात दे दी सारी, ठीक है। हाँ रमज़ान के 15 दिन 15 डेज़ या रमज़ान की ईद के बाद समझे कोई गरीब आदमी कहता है हाँ कि मुझे पैसा दो मुझे चाहिए, या कोई आदमी देखता है गरीब आदमी का, आदमी ये कर सकता है कि उस गरीब आदमी को जो पैसा दे वो अगले साल ज़कात में से माइनस कर ले। मैं समझा नहीं आपकी बात एग्जांपल सॉरी लेके दोबारा मैंने कर। अगर रमज़ान के पहले दिन मैंने ज़कात दे दी अपनी सारी, ठीक है हाँ मान से, जी हाँ जी हाँ। तो अभी रमज़ान के दे दी सारी, अभी रमज़ान ख़त्म हुआ, हाँ, ईद की 10वें हाँ दिन 15 दिन कोई गरीब आदमी आया बेवकूफ़ कहता मेरी मदद करो, हाँ आप लोग मेरी मदद जी करो। तो आदमी ये कर सकता है कि उसकी मदद के लिए अपनी अगला रमज़ान आएगा वो ज़कात एडवांस में ही उसको दे दे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल एडवांस जो है ना ज़कात दे सकता है। इसे हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है कि उन्होंने अपने 4-5 साल एडवांस जो है ना वो ज़कात दी थी आप सल्लम को। एडवांस जो है ना वो ज़कात दे सकते हैं अच्छा बिल्कुल। एडवांस दे सकता है आदमी कि चलो इकट्ठे हैं पैसे तो पहले ही दे दें एडवांस में, कि चलो अगले साल में एडवांस में दे दें हम लोग। हाँ बिल्कुल और बिल्कुल और उसमें जो है ना एक दूसरी बात ये होती है कि ज़कात के बारे में जो उसके मसरफ है जी तो जी। उसमें जो है ना गौर खोज नहीं किया जाता। तो यानी कि हर किसी ज़कात का ख़ास मसरफ है। हम्म, हर किसी को ये नहीं कि अगर जो है ना वो हम गरीब समझ के दे दें तो उसकी थोड़ी सी छानबीन भी करनी चाहिए
ٹھیک ہے، تو کہ جو ہے نا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ کے مصرف جو بیان کیے کہ للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، یہ 8 مصرف جو ہے بیان کیے. تو اس میں سے دیکھنا یہ چاہیے کہ اکثر جو ہے نا کوئی ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں کسی غریب کو، لیکن پتہ نہیں ہوتا کہ غریب کے پاس جو ہے نا وہ سونے کی مقدار اتنی زیادہ گھر میں ہوتی ہے تو وہ زکوٰۃ کا مستحق ہی نہیں ہوتا. تو زکوٰۃ کا مستحق کون ہوتا ہے، کس طرح کا غریب ہوتا ہے مولانا صاحب؟ یہ زکوٰۃ کا مستحق اسی طرح ہی ہے کہ جو ہے نا جس کے پاس جو ہے نا فقیر، جیسے آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ انما الصدقات للفقراء، یعنی عام غریب فقیر. پہلا مصرف کیا ہے؟ فقیر، عام غریب اور مفلس لوگ. تو فقیر عربی زبان میں غنی کے مقابلے، امیر کے مقابلے میں بولا جاتا ہے. اس لحاظ سے وہ تمام غریب لوگ اس میں آ جاتے ہیں جو مالدار نہیں ہیں، یعنی جن کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے. لیکن مولانا صاحب آج کل تو پاکستان میں تو 38,000 تو کچھ کرتا ہی نہیں ہے. وہ تو ایک مہینے میں کیا 2-3 ہفتے نہیں نکالتا کہ وہاں کے خرچے اتنے زیادہ ہے کہ ایک دفعہ میڈیکل میں چلا جاؤ تو ختم ہو جائے. نہیں بالکل. تو پھر اس لحاظ سے وہ جو پیکیج ہے نا وہ علیحدہ ہے، ٹھیک ہے. جی تو وہ ہم نہیں دیکھیں گے. وہ 38,000 تو جو ہے نا ابھی جو زکوٰۃ کا حساب ہے جی کہ وہ سیلری کے لحاظ سے ہم کر رہے ہیں کہ جو ہے نا وہ تو اس کا بجٹ ہے نا گھر کا، جی کہ وہ 38,000 وہ ہم اس کو نہیں کریں گے. وہ 38,000 جس نے جو ہے نا وہ سیو کیا ہوا ہے اس پہ، یعنی کہ مثال کے طور پر کسی کے پاس 1-1.5 تولے سونا ہے تو اور جو ہے اس میں زکوٰۃ نہیں لگتی. اگر کسی عورت کے گھر والے کے پاس 2-3 تولے سونا ہے پڑا ہوا ہے تو ان پہ زکوٰۃ نہیں لگتی مولانا صاحب؟ ہاں نہیں، اس پہ زکوٰۃ جو ہے نا وہ نہیں لگے گی. اسے آپ صدقہ دے سکتے ہیں لیکن اس پہ جو ہے نا وہ زکوٰۃ نہیں لگے گی. اس پہ زکوٰۃ نہیں لگتی. جس کے پاس پیسہ ہے اس کے پاس زکوٰۃ نہیں ہے. ہاں جس طرح کہ یہاں پر کچھ لوگ ہیں، ہم لوگ رشتہ داروں میں بیچتے ہیں پیسے، غریب ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہے غریب ہے لیکن وہ اتنے بھی زیادہ غریب نہیں ہوتی ہیں، ان کے پاس گزارا ہو ہی رہا ہوتا ہے. بالکل ہاں نہیں گزارا وہ اگر ایک علیحدہ بات ہوتی ہے، لیکن جو ہے نا وہ کچھ ایسے غریب ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے نا کہ ان کے گھر میں وہ سونا وغیرہ یہ چیزیں پڑی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو پھر وہ زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہوں گے. آپ ان کو صدقے کی صورت میں دے سکتے ہیں. ہاں اس میں ایک اور صورت ہے کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کچھ والدین، مثال کے طور پر پاکستان میں اگر کسی نے جو ہے نا اپنی بچی جو ہے نا اس کو بیانا ہے تو پھر اس صورت میں اس کو مالک بنا سکتے ہیں آپ بچی کو، ٹھیک ہے. تو مثال کے طور پہ آپ زکوٰۃ کی صورت میں اسے کچھ چیزیں لے کر دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ گھر میں تھوڑا اس کا گزارا چل رہا ہے لیکن جو ہے نا اس میں مشکلات شروع میں ہوتی ہیں. تو اس میں جو ہے نا اگر وہ دیکھیں کہ تھوڑے غریب ہیں تو آپ جو ہے نا بچی کو چیزیں لے کے دے سکتے ہیں. تو اس صورت میں وہ بچی جو ہے نا اس چیزوں کی مالک بن جائے گی، تو بچی کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اس وجہ سے وہ جو ہے نا غریب اس طرح مستحق ہو سکتے ہیں کہ آپ بچی کو کچھ چیزیں لے کے دے سکیں. لیکن ہاں بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کسی کی جو ہے نا وہ بچیاں گھر میں ہیں تو وہ پھر بعض اوقات لوگ وہ اس پہ زیور جو ہے نا وہ پہلے بنا لیتے ہیں. زیور تو سونے کے جو زیورات ہوتے ہیں تو وہ بچیوں کے پہلے بنا لیتے ہیں. تو اس صورت میں جو ہے نا وہ پھر وہ بچیاں جو ہے نا وہ جو بالغ بچی ہوتی ہے تو وہ اس کی مالک بن جاتی ہے، وہ زیور کی مالک بن جاتی ہے. تو اس صورت میں آپ والدین جو ہے نا وہ اگر ان کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، ہاں صرف جو ہے نا وہ بچیوں کے زیورات پڑے ہوئے ہیں، تو اس صورت میں آپ والدین کو جو ہے نا وہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. کیونکہ والدین کے پاس کچھ نہیں ہے، جو مال ہے، جو مال و دولت ہے، جو زیورات ہیں، ان کی مالک وہ بچیاں ہیں. تو اس صورت میں آپ جو ہے نا ان کو مالک بنا سکتے ہیں. تو رشتہ داروں میں آپ اس صورت میں جو ہے نا وہ تعاون کر سکتے ہیں جو آپ کے جو ہے نا ریلیٹیو ہے، کیونکہ سب سے پہلے جو ہے نا وہ جو رشتہ دار ہیں تو ان کا جو ہے نا حکم ہے کہ زکوٰۃ صدقات سب سے پہلے ان کو دے، تو ان میں ڈبل ثواب ہے. ایک صلہ رحمی کا بھی ثواب ہے اور ایک جو ہے نا وہ زکوٰۃ کا اپنا ثواب ہے اور ایک صلہ رحمی کا. 2 قسم کے ثواب ہیں. تو سب سے پہلے جو ہے نا وہ خاندان میں ایسے فرد دیکھے جائیں جو غریب ہیں، تو یا پھر جو ہے نا ان کے پاس ایسے جو ان کی کوئی ایسے ہوتا ہے کوئی بچی وغیرہ کسی کی بیانے کی عمر ہوتی ہے لیکن جو ہے نا کہ گھر کے گھریلو حالات کوئی سیٹ اپ نہیں ہوتے، تو اس صورت میں اس کے ساتھ تعاون کیا جا سکتا ہے. یا پھر جو ہے نا وہ اگر دیکھا جائے کہ اس بچی کی جو ہے نا زیور وغیرہ ہیں تو پھر تو اس کو جو ہے نا وہ زکوٰۃ نہیں لگ سکتی اگر وہ ان کی مالک بنی ہوئی ہے. لیکن زیورات وغیرہ نہیں ہے تو پھر جو ہے نا اس صورت میں اس کے ساتھ تعاون کیا جا سکتا ہے. تو اس طرح جو سب سے پہلا جو مصرف ہے فقراء، وہ غریب ہیں جن کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ جو ہے نا وہ لینے کے مستحق وہ ہے کہ جس پر زکوٰۃ واجب نہ ہو. اور دوسرا وہ ہے جو مساکین،
تو انما الصدقات للفقراء والمساکین، وہ حاجت مند ہیں جن کے پاس اپنی ضروریات پورا کرنے کے لیے کچھ نہ ہو، بالکل خالی ہاتھ ہو. مسکین اسے کہتے ہیں جو بالکل جس کے پاس جو ہے نا آج بھی کھانے کے لیے کچھ نہیں اور کل بھی کچھ نہیں، جو بالکل جو ہے نا فارغ الوبال ہو، جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اس کو مسکین کہتے ہیں. تو اور تیسری جو صورت تھی وہ عاملین تھے، یعنی کہ زکوٰۃ کو وصول کرنے والا عاملہ. یہ لوگ اگر بالفرض غنی بھی ہوں تو ان کی محنت کا، ان کے وقت کا معاوضہ زکوٰۃ سے دیا جا سکتا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دستور تھا. عاملین یعنی کہ زکوٰۃ کو وصول کرنے والے کا جو عملہ تھا، عملہ، تو اس کو جو وصول کرتا تھا زکوٰۃ، تو اس ٹائم تو سرکاری سطح پر زکوٰۃ جمع ہوتی تھی بیت المال میں. تو وہ جو عاملین تھے ان کو زکوٰۃ کے پیسوں میں سے تنخواہ دی جاتی تھی. لیکن آج کل تو ظاہر بات ہے سسٹم ہی نہیں ہے. تو ایک عاملین کے اور دوسرا جو ہے نا علیہ والمؤلفۃ قلوبہم، یعنی مؤلفۃ قلوب، یہ ایسے لوگ تھے جو نئے جو ہے اسلام لے کر آتے تھے، تو ان پہ جو ہے نا وہ زکوٰۃ ادا کی جاتی تھی. تو یہ صورت بھی جو ہے نا وہ اس ٹائم نہیں ہے، کیونکہ جو ہے نا کہ اس ٹائم یہ صورت نہیں ہے کہ کوئی نیا بندہ اسلام لے کر آئے تو اس کی جو ہے نا اس پہ مدد کی جائے. یہ صورت بھی ختم ہوگی. یہ صورت اس وقت تھی جب اسلام کمزور تھا، تو اس وقت جو ہے نا یہ صورت تھی. لیکن اب یہ صورت نہیں ہے کہ کوئی شخص اگر اسلام لے کر آئے تو وہ زکوٰۃ کا مستحق نہ ہو تو اسے زکوٰۃ دی جائے. تو اور تیسری صورت جو ہے وہ پھر رقاب والغارمین وفی سبیل اللہ، تو جن لوگوں کے اوپر کوئی ایسا مالی بار آ گیا ہو، تو یعنی کہ کوئی ایسا جو ہے نا ان بیچاروں پر کوئی بوجھ آ گیا جس کے اٹھانے میں ان میں طاقت و قوت نہ ہو، تو جیسے اپنی مالی حیثیت سے زیادہ قرض کا بوجھ یا کوئی دوسرا مالی توان، تو ان لوگوں کی مدد کی جو ہے نا وہ زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے. غارمین جو قرآن مجید میں فرمایا، یعنی کہ کسی نے کوئی ادھار لے لیا، اس کی سکت سے زیادہ ہے، یا اس پہ جو ہے نا کوئی گھر کا بوجھ آ گیا، خدا نہ خواستہ کسی کا کوئی گھر گر گیا، تو یا پھر جو ہے نا کوئی اور قدرتی آفت آ گئی، یا پھر جو ہے نا کوئی گھر میں کوئی فوتگی ہوگی، کوئی چیز آ گئی، یا کوئی بیماری آ گئی، ایسی جو ہے نا بیماری تھی جس پر خرچہ بہت زیادہ تھا، تو اس پہ بھی جو ہے نا وہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اس پر بھی زکوٰۃ، بلکہ جو ہے نا اس میں جو ہے نا زیادہ اچھی صورت ہے کہ اس میں زکوٰۃ دیں. اور اس کے بعد جو ہے نا وہ یہ جو ہے نا کہ فی سبیل اللہ، وفر رقاب والغارمین وفی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں نکلتا ہے تو اس سے بھی جو ہے نا وہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اللہ کی راہ میں جو بندہ نکلا ہو تو اس سے بھی جو ہے نا وہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، جو جس کا کام صرف جو ہے نا دین کی سربلندی ہے. تبلیغ جماعت وغیرہ ہو گئی. ہاں بالکل، وہ اگر آپ کے پاس ایسے آ گئے تو ان کے پاس بالکل رقم نہیں تو آپ ان کو بھی جو ہے نا وہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اور وابن السبیل، اس سے مراد مسافر ہے. مسافر جو آخری مصرف ہے تو وہ مسافر ہے. صاحب یہ آپ کیا مسافر کے علاوہ یہ مسجد میں زکوٰۃ نہیں لگتی مسجد میں؟ ہاں نہیں، مسجد تو اللہ کا گھر ہے، اللہ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. مسجد میں جو ہے نا وہ زکوٰۃ نہیں لگے گی مسجد میں. اور یہ تو سارے یہاں پر امریکہ میں ہم لوگ یہاں پر کتنی میرے دوست ہیں جو امریکن ہیں، وہ سارے کے سارے جتنا پیسہ ہوتا ہے سارے مسجد میں دیتے ہیں اپنے زکوٰۃ. ہاں یہ نہیں، مسجد میں یہ بہت غلط طریقہ ہے. مسجد میں جو ہے نا مسجد میں نہ قربانی کی کوئی چیز کھال وغیرہ لگ سکتی ہے، خیر وہاں پر تو سسٹم نہیں ہے. تو یہاں پر جو ہے نا مسجد میں زکوٰۃ نہیں لگ سکتی. تو مسجد کے تعمیراتی کام ہو گئے، مسجد میں جو ہے نا یا مسجد کے اس پیسوں سے جو ہے نا مسجد کے انتظامیہ کی جو ہے نا جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کی تنخواہ وغیرہ، تو وہ بھی اس کو نہیں دے سکتے ان پیسوں میں سے. اور نہ ہی ان پیسوں میں سے جو ہے نا کہ مسجد کی تعمیر ہو سکتی ہے زکوٰۃ کے پیسوں میں سے، کیونکہ یہ تو غریبوں کا حق ہے. اور نہ ہی زکوٰۃ کے پیسوں سے کسی مدرسے کی تعمیر ہو سکتی ہے، تو نہ ہی کسی کی جو ہے نا وہ تعمیر میں جو ہے نا یہ نہیں لگ سکتا. صاحب یہ آپ فائنڈ آؤٹ کرانا کسی یہ حدیث میں جو ہماری بڑی حدیثیں اس میں سے کسی حدیث میں آیا ہوا ہے تو مجھے پلیز یہ بتانا باب وغیرہ تاکہ میں دکھا سکوں اپنے دوستوں کو، کیونکہ میرے کتنی جو ہے جتنے دوست ہیں امریکن مسلم دوست ہیں سارے، وہ سارے کے سارے مجھے بھی بتا رہے تھے، کہہ رہے تھے جب مسجد میں زکوٰۃ دو، مسجد میں ساری کی ساری زکوٰۃ وہ ادھر دیتے ہیں اور زیادہ زکوٰۃ ہوتی ہے، بہت زیادہ. بالکل، یہ میں اس کے بارے میں انشاءاللہ جو ہے نا یہ تو جو ہماری فقہ کی کتاب ہے الہدایہ اس پہ تفصیلی مسئلہ لکھا ہوا ہے الہدایہ میں. تو وہ تفصیلی مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ مسجد میں جو ہے نا وہ زکوٰۃ نہیں لگ سکتی. پر یہ تو بڑا مشہور معروف مسئلہ ہے. تو اس میں جو ہے نا انشاءاللہ میں آپ کو جو ہے نا بالکل اس میں وہ کر کے تو اور جو ہے نا آپ کو انشاءاللہ جو ہے نا بریف کر دوں گا مسجد کے بارے میں. صحیح. تو مسجد میں جو ہے نا وہ زکوٰۃ نہیں لگ سکتی. ہاں ایک اور چیز ہے کہ
جو سید السادات ہو، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا بندہ ہو،